बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन भी पाकिस्तान की सियासत में, सहाफ़त में, अदालत में, वकालत में और सिर्फ एक ही मौजू था और वो था इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सोशल मीडिया उठा लें, डिजिटल मीडिया उठा लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, अखबारात उठा लें, मुल्की ज़राए अबलाग और गैर मुल्की ज़राए अबलाग, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजू है और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत आगे कैसे बढ़ने जा रही है। इस बारे में बहुत सारे हमारे दानिश्वर बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हैं और ख़ास तौर पे इस मामले में बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नज़र आ रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को ही क्यों नॉमिनेट किया। और अब उनको समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स उनको समझ नहीं आ रही, उनकी स्ट्रेटेजी उनको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो बिला जवाज़ किस्म की तावीलें निकाल रहे हैं। उस पे ज़रा हम बाद में आते हैं। पहले ज़रा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये मौजू अभी चलता रहेगा। और बैरिस्टर गौहर की जो नॉमिनेशन है और जो बैरिस्टर गौहर कायम मुकाम बल्कि निगरां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पे जो आ रहे हैं, इस नामजदगी ने, इस सिलेक्शन ने बहुत सौ को परेशान कर दिया है। और बहुत सारे लोगों का जो एक गेम प्लान था, जो एक प्लानिंग करके बैठे थे, एक डर्टी किस्म की खेल तैयार करके बैठे थे, वो सारे का सारा हवा हो गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई, और ऑडियो लीक्स हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब और उनके क्लाइंट के दरमियान, और उसको भी एक ख़ास रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत यह है कि जो सोचा गया था इमरान खान साहब के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में, वो भी स्क्रिप्ट खराब हो गया है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सोच के फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सोच के फैसला दिया था, टाइमिंग्स को देखकर फैसला दिया था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे ना हो। असल टारगेट ये था। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, अब तो पीपल्स पार्टी की भी क़यादत जो वो अलल ऐलान वो कह रही है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सब के सब यकजान होकर ये सब बता रहे हैं कि इलेक्शन डे पे हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मामलात को सीधा कर लिया जाए, सेटल डाउन कर लिया जाए। बहरहाल अब आते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 दरखास्तें आ चुकी हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, और वो 2 दरखास्तें बलूचिस्तान से आई हैं और उनमें मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। बर्फ़बारी का जिक्र किया गया है और मौसम की ख़राबी का जिक्र किया गया है, और ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मई के महीने में चले जाते हैं सर्द इलाकों से ठंडे इलाकों, सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ, और वहाँ पे रोजी रोटी और इस तरह के करते हैं, घरों पे नहीं होते। इसलिए ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए और इसको ना किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 दरखास्तें आ चुकी हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से भी ये डिमांड आ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर चुके हैं, परवेज़ खटक साहब भी कर चुके हैं, और उनका भी यही है कि ठंडे इलाके, बर्फबारी जहाँ पे होती है वहाँ पे तो मुमकिन नहीं है, और ये बात फैक्ट भी है कि फरवरी के महीने में बर्फबारी होती है। लेकिन ऐसा भी है कि जो इलेक्शन है वो इस मौसम में हो भी चुके हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था और 1 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी किए गए थे, तो वो इसी मौसम में ही इलेक्शन हुआ था, जनवरी फरवरी में ही हुआ था। तो बहरहाल ये सारे के सारे मामलात इस वक्त हो रहे हैं, यानी कि इलेक्शन मुलतवी। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात का नोटिस ले रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये क्यों खबरें फैलाई जा रही हैं, कॉलम क्यों लिखे जा रहे हैं, टीवी टॉक शोज क्यों हो रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी करने के बारे में, इलेक्शन के इनेकाद के बारे में अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। तो उस पे उन्होंने पैमरा को कहा है कि वो इस बारे में अपनी कार्रवाई करें। पैमरा को कहा है कि वो कार्रवाई करें और इस सिलसिले में अपने इक़दामात उठाएं, और टीवी चैनल्स के खिलाफ और प्रोग्राम जो टॉक शोज हुए हैं उनके खिलाफ और अखबारात के खिलाफ। अखबारात पे तो पैमरा नहीं कर सकता, लेकिन टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम हुए हैं उनका उन्होंने कहा है जी हम स्क्रिप्ट भी दें और ट्रांसक्रिप्ट भी दें, और वो सारे का सारा चीज़ें वो देख रहे हैं। एक तरफ वो नोटिस ले रहे हैं, दूसरी तरफ दरखास्तें भी वसूल कर रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। फिर एक और साथ पैरेलल एक और काम चल रहा है, और वो है निगरां हुकूमतों का गैर आइनी होना। निगरां हुकूमतें गैर आइनी हो चुकी हैं,
اور ان کے لیے بھی رجوع کر لیا گیا ہے ہائی کورٹس میں کہ ان کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ان کو کام کرنے سے روکا جائے، اور ایون نگراں وزیر اعظم کو بھی کی جو ہے تقرری نگراں وزیر اعظم کی تقرری اور ان کا کنٹینیو رہنا وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کی طرف اور عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلاء کی ٹیم نے مفصل ملاقات کی، اور مفصل ملاقات میں بہت سارے امور، بہت سارے معاملات طے پائے گئے اور ڈسکشن چلتی رہی گئی۔ تمام وکلاء جو ہیں جن کی ضرورت تھی ملاقات، آج جن وکلاء نے ملاقات کی ہے ان میں شعیب شہین ہیں، احمد اویس ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، عمیر نیازی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، ان سب نے ملاقات کی، کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی، اور اس میں سائفر کیس ڈسکس ہوا، القادر ٹرسٹ کیس ڈسکس ہوا۔ القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے درخواست ضمانت فائل کر دی ہے، اور احتساب عدالت میں انہوں نے فائل کر دی ہے درخواست ضمانت، کیونکہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت احتساب عدالت میں چل رہا ہے، اور وہ اس کیس میں سے اصلاً ہوا نکل چکی ہے۔ ایک آپ کو خبر دے دوں کہ القادر ٹرسٹ کے علاوہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک رد عمل آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ رد عمل، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پابندی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو گلوریفائی نہ کیا جائے، ان کا موقف پیش نہ کیا جائے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کا نواز شریف کو کرپشن ریفرنس میں بری کرنے پر سخت رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ پس پردہ سمجھوتوں کے تحت قومی مجرم نواز شریف کو ملنے والا ریلیف قانون اور انصاف کا قتل ہے، اور بدنام زمانہ لندن پلان کے تحت ملکی اداروں اور عدالتی نظام کی مکمل تباہی کے ذریعے ایک کے بعد ایک قومی مجرم کی بریت کا جو مضموم سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بے تابی سے جاری ہے، اور پاناما پیپرز میں بے نقاب ہونے والے لامتناہی کرپشن کی داستان قوم کے ذہنوں میں آج بھی نقش ہے، اور جھوٹے قطری خط، کیلیبری فرونٹ اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈز سمیت جیسے دیگر شواہد جو ہیں وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے، اور قومی خزانے سے اپنی تجوری بھرنے والے کرپٹ خاندان کی 3 دہائیوں پر محیط کرپشن کا کچا چھٹا پاناما لیکس میں سامنے آ چکا ہے، جس کی صفائی ان کے پاس کوئی دستاویزات موجود نہیں ہے۔ عدالت سے جھوٹ بول کر لندن فرار ہونے والا بزدل اور کرپٹ شخص 4 سال انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چھپ کر بیٹھا رہا، اور جن کی رسیدیں آج تک عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ یہ بات تو ویسے حقیقت ہے کہ وہ ہم نے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپارٹمنٹس موجود ہیں، لیکن اس اپارٹمنٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بتایا کچھ نہیں جاتا، بلکہ جعلی ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، جعلی فونٹ آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بری ہو چکے ہیں۔ بہرحال عوامی تائید سے یکساں محروم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے شخص کے لیے تیسرے NRO کے ذریعے سرخرو ہونا نہایت ذلت و رسوائی کا مقام ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کہہ رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترمیم اور ادارے اپنی مرضی کے افراد کی تعینات کے ذریعے نواز شریف کے ریلیف کی راہ کرنے کے احتساب کے ادارے کو عملاً بند کر دینا چاہیے۔ اور لاڈلے کی لندن سے واپسی، ایئرپورٹ پر خصوصی ریاستی پروٹوکول سے عدالت میں سے سزا معافی تک کے سفر نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے جرائم کو جائز قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی قوم ڈیل کے تحت عدالت کے سزا یافتہ قومی مجرم کی واپسی کو یکسر مسترد کر چکی ہے، سیاسی انجینئرنگ کے ایک نئے تجربے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ خاص طور پہ کہا ہے جی۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، نعیم حیدر انتظار پنجوتا صاحب نے کی ہے، اور نعیم حیدر پنجوتا نے کی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دکھا دیے جائیں، پبلک کر دیے جائیں، اور میڈیا کو بھی تقسیم کر دیے جائیں، اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہوں نے آج القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹ ڈیڈ اور ڈونیشن ڈیڈ جو ہے وہ پبلک کر دی ہے۔ یہ یعنی یہی رسیدیں جب مانگے جا رہے تھے، گاڈ فادر سے مانگتے تھے تو انہوں نے نہیں دی تھیں، اور آج تک نہیں دی، اور مقدمہ درج بھی ہوا، سزا بھی ہوئی، بری بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن رسیدیں نہیں دیں، اور وہ معاہدے نہیں سامنے لے کے آئے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ابھی کیس چلا بھی نہیں، وہ القادر ٹرسٹ کی ڈیڈ کی سارے ڈاکومنٹس پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ ہے جس پہ یہ سزا سنانا چاہ رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کے تمام کاغذات انہوں نے آج میڈیا کے سامنے رکھ دیے، اور جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ القادر ٹرسٹ ڈیڈز جو ہے، یہ جو ٹرسٹ بنایا ہے
اس کے اکارڈنگلی کوئی بھی زمین القادر ٹرسٹ کی کوئی بھی زمین کوئی بھی پراپرٹی وہ عمران خان یا ان کی اہلیہ کی ذاتی پراپرٹی تصور نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی منافع حاصل کریں گے اور اپنی ذات پر خرچ کریں گے، نہ ہی وہ کوئی تنخواہ وصول کریں گے، بلکہ یہ ٹوٹل ایک ویلفیئر کا کام ہے۔ مفت تعلیم دی جائے گی، مفت تعلیمی دینی تعلیم دی جائے گی، اور صوفیہ کا علم جو ہے وہ پھیلایا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ڈونیشنز آئیں گی اور لوگوں پہ مفت تعلیم پہ خرچ کر دی جائے گی، یہ ہے معاملہ۔ تو اس لیے اس پہ بھی آج انہوں نے پبلک کر دیا۔ پھر جی ایک اگلی خبر جو اصل معاملے کی طرف آتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو مقرر کر دیا گیا۔ اب اس میں مسلم لیگ نواز، آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا، نہ اپنی اہلیہ کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے کسی خونی رشتہ دار کو یہ پارٹی قیادت سونپی، اور کہ جی وہ کہتے کہ یہ تو میری ذاتی اور خاندانی جاگیر ہے، جیسے مسلم لیگ نواز ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، جیسے مولانا صاحب کی جماعت ہے، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور جیسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعتیں ہیں۔ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ خاندانی جماعتیں ہیں، اور خاندان ان میں براجمان ہے۔ دادا، دادے کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، چوتھی نسل جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی جاگیر بنائے ہوئے ہے، اور وہ اسی طریقے سے وراثت ہوتی ہے، جیسے باقی پراپرٹی کی وراثت ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ میراث، سیاسی میراث بھی آگے خاندان کو منتقل ہو جاتی ہے اور سیاسی وارث آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں 3 جماعتیں ہیں جی جہاں پہ یہ نہیں ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے اپنی کسی بھی فیملی ممبر کو اس چیئرمین شپ نہیں دی جب ان پہ مصیبت آئی ہے ایک بے بنیاد مقدمات کی صورت میں۔ اور دوسری جماعت اسلامی، مولانا مودودی صاحب نے جماعت بنائی تھی، اور اس کے بعد میاں طفیل صاحب، ان کے کوئی خونی قرابت، ان کے بیٹے ابھی تک بھی باہر ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فاروق مودودی صاحب کو نہیں امیر جماعت بنایا تھا۔ اور اس کے بعد مولانا مودودی صاحب کے بعد میاں طفیل صاحب آئے، میاں طفیل صاحب کے بعد قاضی حسین احمد صاحب آئے، ان کے بعد منور حسن صاحب آئے، اور اب سراج الحق صاحب ہیں، یعنی خونی قرابتاری نہیں۔ پھر ایک ہے جماعت، وہ ہے کراچی MQM، اور MQM میں بھی یہی چل رہا ہے کہ وہاں بھی خاندانی موروثی سیاست نہیں ہے، اور موروثی طور پہ آگے نہیں بڑھا جاتا۔ تو عمران خان صاحب بھی اب پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی، وہ چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی جماعت بن چکی ہے، اس لیے وہ چاہتے تو کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے تھے۔ تو اب مسلم لیگ نواز جو ہے، خواجہ آصف صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا، بڑا ہی کمزور دلیل کے ساتھ اس کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود ہی دے دیا۔ تو اسی طریقے سے BBC نے بھی، غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ آخر کیا منطق ہے، تو کیا وجہ ہے، اور مختلف جو لائک مائنڈڈ ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جو دانشور ہیں، وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہی دینا ہے، اور جو نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو وہی دانشوروں کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ دانشور ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر آئے ہیں، بیرسٹر گوہر ایک ایڈوکیٹ ہیں اور سینئر قانون دان ہیں، اور چودھری اعتزاز صاحب کے شاگرد ارجمند ہیں، اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کیا جائے، اپریشیٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو الجھایا جا رہا ہے، لیکن معاملات بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ فی الوقت تو عمران خان صاحب کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ گھیرے میں آ نہیں رہے۔ جیل میں بند کیا ہوا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے باوجود، جیل میں بند ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گھیرے میں تصور نہیں کرتے۔ وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ اپنی آزادانہ طریقے سے سوچ رہے ہیں، اور سوچ کے اپنے سیاسی فیصلے خود کر رہے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں جہاں پہ کانفرنس روم ہے، اڈیالہ جیل ہے، اور وہاں پہ کوئی خفیہ میٹنگز نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ہر چیز بگ ہے، اور جو خبریں، جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ محتاط، کوئی پرائیویٹ آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔